बसद खुलूस बसद अदब व एहतराम लाई हूँ, बसद खुलूस बसद अदब व एहतराम लाई हूँ, मैं अपने घोसी से ताज़ा सलाम लाई हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु मन काना आदमा बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरमा ख़वातीन इस्लामिया, आइए हम और आप सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूले गिरामी वक़ार महबूबे परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में दरूद व सलाम का हसीन गुलदस्ता पेश करें और पढ़े बावज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हदीना नबियना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है लहो कलम तेरे हैं। मोहतरमा ख़वातीन इस्लामिया, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया वो ये कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। उसका तर्जुमा ये है कि ऐ महबूब, आप ये ऐलान फरमा दो कि ऐ लोगों, अगर तुम खुदा को राजी करना चाहते हो, अगर तुम खुदा से दोस्ती रखना चाहते हो तो मेरे फरमा बरदार हो जाओ, मेरी पैरवी करो। खुदा तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा और खुदा तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मतलब ये हुआ कि ऐ महबूब, आप ये ऐलान फरमा दो कि ऐ लोगों, अगर तुम खुदा से दोस्ती रखना चाहते हो, अगर तुम खुदा की रज़ा हासिल करना चाहते हो तो मेरे वफादार हो जाओ। मोहतरमा ख़वातीन इस्लामिया, इस आयत करीमा में लोगों को अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता बताया गया है और साथ ही साथ हबीबे खुदा की शान आली का अच्छी तरह से ज़हूर हो रहा है कि मक्का के मुशरिकीन कहा करते थे, मक्का के मुशरिकीन ये शेखी बघारा करते थे, मक्का के मुशरिकीन ये डींगे मारा करते थे, मक्का के मुशरिकीन ये दावा किया करते थे कि हम तो अल्लाह वाले हैं, हम तो अल्लाह के प्यारे हैं, हम तो अल्लाह को चाहने वाले हैं, हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं। तो उन सबको ये जवाब दिया गया कि अगर वाकई तुम खुदा की मोहब्बत रखते हो तो मेरे महबूब की इत्तिबा करो, अगर तुम खुदा की मोहब्बत रखते हो तो मेरे महबूब की पैरवी करो, अगर तुम खुदा की मोहब्बत रखते हो तो मेरे महबूब की वफादारी करो। ख़वातीन इस्लामिया, आइए मैं आपको इत्तिबा के बारे में भी कुछ बताती चलूं कि इत्तिबा कहते हैं किसको, तो बगौर समाज फरमाए, इत्तिबा कहते हैं पीछे पीछे चलने को।
تمام خواتین اسلامیہ، اسی سلسلے میں ایک مثال بھی پیش کرتی چلوں کہ کس طرح سے رسول کی اتباع کرنی چاہیے، کس طرح سے رسول کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو ذرا دھیان دیں میری بات پہ اور غور کریں کہ ریل کا وہی ڈبہ سفر کرتا ہے جو انجن کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی وہ انجن کی اتباع کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ انجن سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور ریل کا وہی ڈبہ منزل مقصود تک بھی پہنچتا ہے جو انجن سے جڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ انجن کی اتباع کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ انجن کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ اب مان لیجیے کہ میں گھوسی سے یہاں چھپرا میں آئی تو کیسے آئی؟ بنا ٹرین کی تو آئی نہیں ہوں گی، میں تو ٹرین ہی پہ بیٹھ کے آئی، اور جس ٹرین پہ میں بیٹھی اور جس ڈبے میں میں بیٹھی تو وہ ڈبہ انجن کی اتباع کر رہا تھا، وہ ڈبہ انجن کی پیروی کر رہا تھا، وہ ڈبہ انجن سے جڑا ہوا تھا، تبھی تو میں گھوسی سے یہاں چھپرا میں موجود ہوں۔ اگر وہ ڈبہ انجن کی اتباع نہیں کر رہا ہوتا، اگر وہ ڈبہ انجن کی پیروی نہیں کر رہا ہوتا، اگر وہ ڈبہ انجن سے جڑا ہوا نہیں ہوتا تو میں آج گھوسی نہیں ہوتی اور آپ یہاں چھپرا میں ہوتی۔ محترمہ خواتین اسلامیہ، ریل کا وہی ڈبہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے جس کا جو انجن سے جڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی انجن کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، یعنی انجن سے جڑ جاتا ہے۔ تو محترمہ خواتین اسلامیہ، ڈبہ اگر فرسٹ کلاس کا کیوں نہ ہو، اگر وہ انجن سے کٹا ہوا ہے، اگر وہ انجن سے جڑا ہوا نہیں ہے، اگر وہ انجن کی پیروی نہیں کر رہا ہے تو اس کا کرایہ کوئی نہیں دیتا ہے، اس کا ٹکٹ کوئی نہیں لیتا ہے، اس میں کوئی نہیں بیٹھتا ہے، اس میں کوئی بھی سفر نہیں کرتا ہے۔ اگر وہی ڈبہ تھرڈ کلاس کا ہو اور وہ صرف انجن سے جڑا ہوا ہو تو اس کا کرایہ ہر کوئی دیتا ہے، اس کا ٹکٹ ہر کوئی لیتا ہے، اس میں ہر کوئی سفر کرتا ہے، اس میں ہر کوئی بیٹھتا ہے۔ تو محترمہ خواتین اسلامیہ، معلوم ہوا کہ ڈبے کی کوئی اپنی قدر و قیمت نہیں ہے، یعنی ہماری کوئی اپنی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ ہم نبی کی اتباع کریں گے تبھی ہماری قدر و قیمت ہوگی۔ تو محترمہ خواتین اسلامیہ، معلوم ہوا کہ ڈبے کی کوئی اپنی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ انجن سے کڑی مل جانے کی قدر و قیمت ہے، انجن سے جڑ جانے کی قدر و قیمت ہے۔ ارے انجن یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے جو ڈبہ ہے وہ کیسا ہے، ارے انجن تو یہ دیکھتا ہے کہ کڑی مجھ سے ملی ہے یا نہیں ملی ہے، ڈبہ تھرڈ کلاس کا ہو یا سیکنڈ کلاس کا ہو، ڈبہ فرسٹ کلاس کا ہو یا اے سی کا ہو، سب کو ایک ہی رفتار سے لے چلتا ہے۔ صرف شرط اتنی ہے کہ ڈبہ انجن سے جڑا ہوا ہو۔ انجن زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ ڈبہ اگرچہ کمزور صحیح لیکن میں تو قوی ہوں۔ تو محترمہ خواتین اسلامیہ، بلا شبہ قرآن نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، یعنی تم رسول کی تابع داری کرو، خدا تمہارا ہو جائے گا، تم رسول کے ہو جاؤ، خدا تمہارا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ خدا تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ تمہاری نسبت کو دیکھتا ہے۔ محترمہ خواتین اسلامیہ، میری رسول کا آستانہ وہ آستانہ عالیہ ہے جہاں ہر سائل کی جھولی بھر دی جاتی ہے، وہ امت سائلو فلا تنہر، جہاں ہر گنہگار کی بخشش ہو جاتی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جہاں ہر خطا کار امت کی شفاعت ہو جاتی ہے، یا محمد ارفع راسک، اشفت شفا، جہاں بیگانوں پر بھی رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہاں خدا تک پہنچنے کے لیے رہنمائی ہو جاتی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بے مانگے آقا نے جھولی کو بھر دیا، بے مانگے آقا نے جھولی کو بھر دیا، اور محتاج آیا مانگنے تو سلطان کر دیا، اور خالی دری رسول سے لوٹا کوئی نہیں، خالی دری رسول سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ تمام خواتین اسلامیہ، یہ وہی مکی سردار اور مدنی تاجدار کا شہنشاہی دربار ہے، جہاں پاک آیا تو ناپاک بن گیا، شقی آیا تو سعید بن گیا، بدکار آیا تو نیککار بن گیا، بے دین آیا تو دیندار بن گیا، ادنا آیا تو اعلیٰ بن گیا، عربی آیا تو صحابی بن گیا، ارے جہنمی آیا
آیا تو جنتی بن گیا. ارے یہ وہ دربار عالیہ ہے جہاں ابو بکر آیا تو صدیق اکبر بن گیا, عمر آیا تو فاروق اور رہبر بن گیا, عثمان آیا تو داماد, حضرت علی آئے تو داماد پیغمبر بن گئے. محترمہ خاتون اسلامیہ, آج مجھے یہ کہنے میں دیا جائے کہ ابو بکر آئے تو صداقت کے تاجدار بن گئے, عمر آئے تو عدالت کے تاجدار بن گئے, عثمان غنی آئے تو سخاوت کے تاجدار بن گئے, اور حضرت علی آئے تو شجاعت کے تاجدار بن گئے. اسی لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے تو وقت عیب تناہی سے ہے بری, تیرے تو وقت عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. محترمہ خواتین اسلامیہ, اب آئیے تلاوت کردہ آیت کریمہ کا پورا مفہوم آپ کے حاشیے ذہن میں اتار دوں. چنانچہ ربانی ارشاد ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. محترمہ خواتین اسلامیہ, رب کا ارشاد ہے کہ اے محبوب, آپ یہ اعلان کر دو کہ اگر تم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو خدا یوں ہی راضی نہیں ہوگا. فاتبعونی, میری اتباع کرو, میرے پیچھے پیچھے چلو. ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور رحیم, اللہ تم پر رحم و کرم کی بارش فرما دے گا. میں اس چھپرا کے اسٹیج پر کھڑے ہو کر پورے عالم اسلام کو یہی دعوت فکر دیتی ہوں کہ اگر تم خدا سے دوستی رکھنا چاہتی ہو, اگر تم خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہو, اگر تم خدا کو راضی کرنا چاہتی ہو تو محبوب خدا کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا, محبوب خدا کی عظمت کا ترانہ گانا ہوگا, اور محبوب خدا کا وفادار غلام بننا پڑے گا. اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مدینے کے چاند جیسا کوئی بے غرض و غبار نہیں ہے, مدینے کے تاجدار جیسا کوئی مالک و مختار نہیں ہے. اگر اس جیسا کوئی رب العالمین نہیں تو اس جیسا بھی کوئی رحمت للعالمین نہیں. اگر اس جیسا کوئی معبود نہیں تو اس جیسا بھی کوئی عابد نہیں. اگر اس جیسا کوئی مسجود نہیں تو اس جیسا بھی کوئی ساجد نہیں. اگر اس جیسا کوئی محبت نہیں تو اس جیسا بھی کوئی محبوب نہیں. ارے جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں میرے نبی کی نبوت ہے. جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. جہاں جہاں کبریا کی کبریائی ہے وہاں وہاں رسول کی شہنشاہی ہے. اگر وہ مغرب والوں کا رب تو یہ مغرب والے کے رسول, وہ مشرق والوں کا رب تو یہ مشرق والے کے رسول, وہ شمال والوں کا رب تو یہ شمال والے کے رسول, وہ جنوب والوں کا رب تو یہ جنوب والے کے رسول, وہ آسمان والوں کا رب تو یہ آسمان والے کے رسول, وہ اسرافیل کا رب تو یہ اسرافیل کے رسول, وہ میکائیل کا رب تو یہ میکائیل کے رسول, وہ جبرائیل کا رب اور یہ جبرائیل کے رسول. ارے وہ جس چیز کا رب تو یہ اس چیز کے رسول. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے تو وقت عیب تناہی سے ہے بری, تیرے تو وقت عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. محترمہ خواتین اسلامیہ, رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر عالم کے لیے رحمت ہیں. وہ عالم انسان ہو یا عالم جمادات ہو, عالم اعلیٰ ہو یا عالم اسفل ہو, عالم جنوب ہو یا عالم شمال ہو, عالم مشرق ہو یا عالم مغرب ہو, انبیاء کرام ہو یا ان کے امتی ہو, مسلمان ہو یا کفار ہو, رضوان ہو یا شیطان ہو, اہل جنہ ہو یا اہل زندہ ہو, ملائکہ ہو یا کرو بیاں ہو, اپنے ہو یا بیگانے ہو, رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے. ارے جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں رحمت عالم کی رحمت ہے. دلیل کے لیے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ملاحظہ ہو, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف خدا کے لیے
नाम है। मुहतरमा ख्वातीन इस्लामिया, रहमत आलम की शान रहमत हमेशा से सहारा बनी है और बनती रहेगी। चुनांचे इल्म वाले जानते हैं कि आलम आदम में सहारा बनी, आलम वजूद में सहारा बनी, आलम नासूत में सहारा बनी, आलम लाहूत में सहारा बनी, आलम मलकूत में सहारा बनी, और ऐसे आलम में सहारा बनती है जहाँ तमाम सहारे दम तोड़ते नजर आते हैं, पीछा छोड़ते नजर आते हैं। वो है आलम बरज़ख, वो है कब्र की कठिन मंजिल। कुरान का अज़ीमुश्शान ऐलान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मौत बरहक है, मौत से किसी को इनकार नहीं है, इख्तिलाफ भी नहीं है। हर मक्तबे फिक्र वाले मौत को बरहक मानते हैं। अगर मोमिन और मोमिनात से पूछा जाए तो जवाब मिलेगा मरना है। मुशरिक और मुशरिकात से पूछा जाए तो जवाब मिलेगा मरना है। काफिर और काफिरात से पूछा जाए तो जवाब मिलेगा मरना है। यहूदी से पूछा जाए तो जवाब मिलेगा मरना है। दोस्तों से पूछा जाए तो जवाब मिलेगा मरना है। गैरों से पूछा जाए तो जवाब मिलेगा मरना है। मोहतरमा ख्वातीन इस्लामिया, मौत से किसी को मफर नहीं है। मौत एक ऐसी मंजिल है जहाँ से सभी को गुजरना है। मौत एक जबरदस्त ताकत का दूसरा नाम है, जिसके मुकाबले में रुस्तम ज़मा की शहज़ोरी भी मांदा होकर रह जाती है। मौत एक नाकाबिले फरामोश हकीकत का नाम है। अल-गर्ज़ मरना है, अंजाम पानी का महसन मरना है, अंजाम कार मरना है, आखिरकार मरना है। और मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। तरमा ख्वातीन इस्लामिया, मालूम हुआ कि सबका मरना तो बरहक, लेकिन सबका मरना बराबर नहीं। अजीम की मौत भी अजीम और लईन की मौत भी लईन, यानी अच्छों का मरना भी अच्छा और बुरों का मरना भी बुरा। जब मरने वाला मरता है तो मौत की अंदर खबर सुनकर दोस्त और रिश्तेदार गम का इजहार करने लगते हैं, जो एक फितरती शय बन चुका है। मोहतरमा ख्वातीन इस्लामिया, जब मरने वाला मरता है तो मौत के अंदर खबर सुनकर खूने जिगर पिलाने वाली माँ हाय हाय करती है, बाप परेशान सरगर्दा हो जाता है, भाई भाई के हुजूम मलाल में बेकरार हो जाता है, बहन अलग बेताब हो जाती है, फूफी और खाला अलग बेताब हो जाती हैं। अरे बीवी बच्चे तो रो रो कर दौलत कदों को मातम कदा बना देते हैं। चंद दिनों के लिए घर का पुरसुकून माहौल गमों अंधों के समंदर में डूब जाता है, और फिर चंद ही घंटे के बाद तजहीज़ और तहसीन का एहतमाम होने लगता है। मुर्दे के लिए एक ऐसा मकान तैयार किया जाता है जिसका न कोई दरवाजा होता है और न ही कोई रोशनदान होता है। अरे तारीख इतना कि खुद को भी न देख सकोगे, अरे तंग इतना कि अच्छी तरह करवट भी न बदल सकोगे। फिर मुर्दा जिस्म को नहला धुला कर सफेद जोड़ा में मलबूस करके दुल्हा बना दिया जाता है। फिर उसमें मुझको अंबर की खुशबू बसा दी जाती है, ताबूत को धोनी दी जाती है, फिर बड़े शान के साथ कांधा से कांधा मिलाकर कब्रिस्तान तक लाया जाता है। ये मैयत का आखिरी सफर होता है जो 4 कंधों पर रमा दमा हो जाता है। फिर मिट्टी ही की अमानत मिट्टी ही को सौंप दी जाती है। मोहतरमा ख्वातीन इस्लामिया, उस वक्त का मंजर अफसोसनाक मंजर होता है। बेटा भी खाक डालता नजर आता है, बाप भी खाक डालता नजर आता है, दादा भी खाक डालता नजर आता है, मामा भी खाक डालता नजर आता है, चचा भी खाक डालता नजर आता है, भाई भी खाक डालता नजर आता है, दोस्त भी खाक डालता नजर आता है। अरे बाप से पूछो तो यही आपकी शफकत है, दादा से पूछो तो यही आपकी मोहब्बत है, चाचा से पूछो तो यही आपकी उल्फत है, भाई से पूछो तो यही आपकी मोहब्बत है। मोहतरमा ख्वातीन इस्लामिया, इस वक्त ठंडे दिल से सोचने का मकाम है, इबरत की मंजिल है कि मरने के बाद मोहब्बत का सिला इस तरह दिया जा रहा है। बादे तखलीक की मतवालियों, शमए रिसालत की परवानियों, जब मरने वाला मरा था तो माँ की ममता जरूर सिसक रही थी, बीवी की उल्फत जरूर करा रही थी, बहन जरूर बेकरार हो रही थी, फूफी और खाला जरूर गम का इजहार कर रही थी, बेटे की मौत से बाप की शफकत जरूर मजरूह हुई थी। लेकिन
نہیں ہوتا۔ محترمہ خواتین اسلامیہ، یاد رکھیے وہ کال کوٹری جہاں صرف تاریکی ہی تاریکی ہے اور تنگ اتنی کی اچھی طرح کروٹ بھی نہ بدل سکو گے اور تاریخ اتنی کی خود کو بھی نہ دیکھ سکو گے۔ یہ آزمائش کی پہلی منزل ہوتی ہے۔ منکر اور نکیر اپنے بڑے بڑے دانت اور مہیب آنکھ سے ڈراتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ من رب کا تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ تو ان کے حق میں کیا کہتا ہے؟ اگر بندہ مسلمان ہے تو جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور یہ اللہ کے رسول ہے۔ پڑھیے اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنتی فرش بچھاؤ، جنتی لباس پہناؤ اور جنت کی طرف دروازے کھول دو۔ دروازے کھول دیے جاتے ہیں جسے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اب تو آرام کر۔ اگر بندہ کافر ہے تو ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، ہر سوال کے جواب میں کہتا کہ میں نہیں جانتا، تو وہی آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا لباس پہناؤ اور دوزخ کی طرف دروازے کھول دو۔ دروازے کھول دیے جاتے ہیں جسے دوزخ کی گرمیاں اور لپٹ آتی رہتی ہے۔ پھر فرشتے اس کو مقرر کر دیے جاتے ہیں جو لوہے کے بڑے بڑے گزر سے مارتے اور عذاب کرتے ہیں۔ اس وقت ماں کی ممتا کام نہیں آتی ہے، بیوی کی شفقت کام نہیں آتی ہے، باپ کی شفقت کام نہیں آتی ہے، دادا کی شفقت کام نہیں آتی ہے، ماما کی محبت کام نہیں آتی ہے، چچا کی محبت کام نہیں آتی ہے، بھائی کی محبت کام نہیں آتی ہے، دوست کی الفت کام نہیں آتی ہے۔ اگر کام آتی ہے تو رحمت عالم کی رحمت کام آتی ہے، اگر کام آتی ہے تو محبوب کی سچی الفت کام آتی ہے، اگر کام آتی ہے تو رسول کی الفت کام آتی ہے۔ اور باپ کی شفقت جہاں پر چھوڑ دے، باپ کی شفقت جہاں پر چھوڑ دے، رحمت سرکار دیتی ہے پناہ۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ محترمہ خواتین اسلامیہ، اب بھی بہت وقت ہے، آپ لوگ سدھر جائیے اور گناہوں سے توبہ کیجیے کہ ہم اب ایسا نہیں کریں گے۔ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، کیونکہ تمہارا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ اے مسلمانوں، اگر تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو وہ بھی قیامت کے میدان میں دیکھو گے، اور جو تم گناہ کرو گے وہ بھی قیامت کے میدان میں دیکھو گے۔ محترمہ خواتین اسلامیہ، جب نبی کی زلفیں قیامت کے میدان میں لہرائیں گی، سایہ پھیل جائے گا سنگ البرکت، وہ عشق کے میدان کے دھنے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ پلسرات کے کنارے قیام فرما ہو اور ہم غلاموں کا گزر ہو تو ہم پلسرات سے گزرتے ہوئے ڈریں گے نہیں، بلکہ ہم تو مچلتے ہوئے گزریں گے اس طریقے پر کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ محترمہ خواتین اسلامیہ، رب سلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، میرے آقا ارشاد فرمائیں گے ایسا کرو، حضرت جبرائیل کو اطلاع دو۔ حضرت جبرائیل کو کیوں اطلاع دی جا رہی ہے، ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر موجود ہیں، جب رب تعالی نے اپنے محبوب کو اپنے قرب میں بلایا، عرش اعظم پر تشریف لے گئے، جس کو معراج کہا جا رہا ہے۔ معراج کی رات ہے، رات کا سناٹا ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم شریف کے سامنے حضرت مہانی کے مکان میں جلوہ افروز ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر حاضر ہوتے ہیں دروازے پر نبی کا استقبال کرنے کے لیے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مہانی کی مکان کو چھت کو پھاڑ دیتے ہیں، اور پھاڑنے کے بعد جب اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آج
انداز کو لحاظ فرمائیے. محترمہ خواتین اسلامیہ، حدیث شریف کے الفاظ ہیں فقدل قدمہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کے قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں. تو کس انداز سے حضرت جبرائیل نے نبی کے قدموں کو چوما ہوگا وہ جبرائیل جانے، اور جن کا قدم چوما وہ نبی جانے کہ وہ نبی جانے کہ کتنی کیفیت سے حضرت جبرائیل نبی کے مقدس قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں. تب تک میرے آقا آنکھیں کھول دیتے ہیں. اللہ کا فرشتہ سامنے حاضر ہے، سلام آپ کو پیش کیا جا رہا ہے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام پیش کیا ہے. اللہ نے آپ کو سلام پیش کیا ہے. جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو 70,000 فرشتوں کی جماعت نے نبی کو سلام پیش کیا. حضرت جبرائیل نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کو ایسے ہی نہیں لے چلیں گے بلکہ آپ کو دولہا بننا ہوگا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمزم شریف کا پانی لائے. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دیا جا رہا ہے. تو معراج کی رات میں نبی کو غسل دیا جا رہا تھا تو وہ پانی گرا تو ہوا کیا؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرح سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ بچہ جو ان کے تلووں کا دھواں بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. بچہ جو ان کے تلووں کا دھواں بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، اور جنہوں نے پائی دلہا کی اترن وہ پھول گلزار کے چنے تھے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تمام خواتین اسلامیہ، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دولہا بنایا گیا تو کعبہ وجد کر رہا تھا کہ آج محبوب رب کے قرب میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر سواری سامنے لائی گئی. تب تک سواری نے شوقی کی. حضرت جبرائیل نے عرض کی اے براق ٹھہر جا، کیا تو جانتا ہے کہ آج تجھ پر کون سوار ہونے والے ہیں؟ امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے. براق نے عرض کیا اے سید الملائکہ، میں گستاخی کی بنیاد پر شوقی نہیں کر رہا ہوں بلکہ میری یہ تمنا ہے کہ آج محبوب رب کے قرب میں جا رہے ہیں تو جس طرح سے مجھے سواری ہونے کا شرف بخش رہی ہیں ٹھیک اسی طرح کل قیامت کے میدان میں جب نبی حشر کا دولہا بن کر چلنے لگے تو وہاں بھی مجھے کو سواری ہونے کا شرف بخش دے. یا رسول اللہ میری دعا قبول فرما لیجیے. حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل براق سے کہہ دو کہ ہم نے اس کی تمنا کو پوری کر دی ہے. اللہ اکبر، یہ جو جانور ہے سواری ہے براق ہے، نبی سے اپنی آرزو کو پوری کروا رہا ہے. اور یہ کیسے جانور ہے جو کہتے ہیں کہ نبی تمہیں کچھ دے نہیں سکتے، نبی کی مقدس ذات پر حملہ کر رہے ہیں، نبی پر یہ الزام لگا رہے ہیں. میں ان سے کہتی ہوں کہ دیکھو وہ جو جانور ہے براق ہے، سواری ہے جس پر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سوار ہونے والے ہیں، اس نے اپنی آرزو کو پوری کروا لی ہے اور نبی نے اس کی آرزو کو پوری بھی فرما دی ہے. محترمہ خواتین اسلامیہ، اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر جاتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل آگے نہیں ٹھہرو گے، آگے نہیں چلو گے. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ. آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل تمہاری بھی کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ مکہ سے چلنے لگے تھے تو براق نے یہ کہا تھا کہ جب آپ یا رسول اللہ جب آپ مکہ سے چلنے لگے تھے تو براق نے یہ آرزو ظاہر کی تھی کہ یا رسول اللہ جب آپ کل قیامت کے میدان میں حشر کا دولہا بن کر چلنے لگے تو وہاں بھی مجھے کو سواری ہونے کا شرف بخش دے. یا رسول اللہ میری بھی تمنا یہ ہے کہ جب آپ کل قیامت کے میدان میں پلسرات کے کنارے قیام فرما ہو اور آپ کی امت پلسرات سے گزرے تو میں آپ کی امت کو پلسرات سے گزرنے کے لیے اپنی پر کو فرش بنا دوں. یا رسول اللہ میری دعا قبول کر لیجئے. میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتی ہوں
رہے ہیں، سارے لوگ نبی سے مانگ رہے ہیں، اور آج نبی سے مانگا جائے تو شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ تم بتاؤ مسلمان کہاں جائے، کس کے دروازے پر جائے اور کس سے مانگے؟ میں ان سے کہتی ہوں اگر تمہیں آخرت لینی ہے نبی کی بارگاہ میں آؤ تب پاؤ گے، اگر تمہیں بقا لینا ہے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ تب پاؤ گے، اگر تمہیں بخشش کا پروانا چاہیے نبی کی بارگاہ میں آؤ تب پاؤ گے، کیونکہ خود تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤگا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چوکھٹ ہے جہاں تم خدا کی عطا حاصل کر سکتے ہو۔ جس کی قسمت میں فضل خدا سے مصطفیٰ کی محبت پڑی ہے، جس کی قسمت میں فضل خدا سے مصطفیٰ کی محبت پڑی ہے، اس کے حصے میں کوثر پڑا ہے، اس کے حصے میں جنت پڑی ہے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔